अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद फखर में खुश आमदीद। चीन ने भारत के सर पर जनाब वाटर बम फोड़ दिया है। यानी चीन ने भारत को उसी लाठी से हाँकना शुरू कर दिया है जिसको वो हथियार बनाकर पाकिस्तान को बंजर करने जा रहा था। यानी पाकिस्तान की मदद के लिए पाकिस्तान का सबसे बड़ा दोस्त जनाब खम ठोक कर मैदान में आ गया है और पाकिस्तान के दुश्मन नंबर 1 को आंखों में आंखें डालकर चैलेंज कर दिया है कि पाकिस्तान का पानी बंद किया तो तुझको भी हम एक एक बूंद पानी को तरसा देंगे। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट यह है कि चीन ने अब अपस्ट्रीम दरियाओं को कंट्रोल में लेना शुरू करके भारत की निकलवा दी हैं चीखें। और चीन ने तिब्बत से निकलने वाले सबसे बड़े दरिया जिसको भारत दरियाए ब्रह्मपुत्र के नाम से पहचानता है जनाब, उसके ऊपर सुपर डैम की तामीर का आगाज शुरू कर दिया है। चीनी वजीर आजम ली क्यांग ने कल इस सुपर डैम की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की और इसे इस सदी का सबसे बड़ा मंसूबा करार दिया। चीनी खबर रसा इदारे शिन्वा के मुताबिक बीजिंग ने हाल ही में इस मंसूबे की मंजूरी दी थी और इस मंसूबे की फौरी बाद यानी मंजूरी के बाद एक नई कंपनी को तश्कील दिया गया और इस कंपनी को 167.1 बिलियन डॉलर के मंसूबे को तामीर करने का टास्क दे दिया और चीनी वजीर आजम ने बनफ़्से नफीस तिब्बत जाकर इस मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया है। अब ये जो मंसूबा है ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है, ख़ास तौर पर मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में जहाँ तिब्बत के इशू को लेकर चीन और भारत के दरमियान कशीदगी इस वक्त अरूज पर है। दूसरी जानिब पाकिस्तान और भारत के दरमियान इंडस वाटर ट्रीटी के इशू को लेकर भी कशीदगी अरूज पर है और चीन इससे पहले भारत को पैगाम दे चुका था कि जनाब वो डाउन स्ट्रीम पर रहने वाले लोगों के पानी को बंद ना करे, क्योंकि अगर भारत ने इस तरह का इक़्तिदाम उठाया तो अप स्ट्रीम वाला भी मिड स्ट्रीम वाले के साथ इसी तरह का सलूक करेगा और चीन ने जो कहा था उसके ऊपर अमल कर दिया है। अब इस सूरत हाल में जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की है कि भारत की चीखें निकल रही हैं, तो यह सवाल बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि भारत को इस मंसूबे पर एतराज़ क्या है। दूसरा सवाल अहमियत का हामिल है कि क्या ये मंसूबा पाकिस्तान के साथ भारत के दरीना मुआहदे यानी सिंध-तास मुआहदे को बहाल करा सकता है। और मेरे नज़दीक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट चीन के इस इक़दाम का ये है कि अब मुस्तकबिल में जिस तरीके से ये जो लद्दाख और जम्मू का मामला है ये भारत, चीन और पाकिस्तान इन तीनों के दरमियान है, यानी ये अब एक ट्राइलेटरल इशू के तौर पर सामने आ रहा है। तो मुस्तकबिल में पानी भी क्या ट्राइलेटरल इशू होगा और मुस्तकबिल में अगर सिंध-तास मुआहदे की तर्ज पर एक नया मुआहदा होगा तो क्या ये सह अफ्रीकी मुआहदा होगा। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करते हैं, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि ये जो मंसूबा है जिसका इफ्तिताह किया है चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर ने, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। अगर मैं आपसे अर्ज़ करूं कि ये जो मंसूबा जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया है ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल इस वजह से है कि वो तमाम इलाके जो तिब्बत के साथ लिंक करते हैं, चाहे वो लद्दाख का एरिया हो, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, आसाम हो या मेघालय हो या बांग्लादेश हो, ये तमाम के तमाम इलाके बराह रास्त इस दरिया जिसको दरिया ब्रह्मपुत्र कहते हैं उसके साथ रिलेट करते हैं। आप इसको उससे अलग करके नहीं देख सकते। और ख़ास तौर पर ये वाला मंसूबा ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिक नौइयत का है, क्योंकि लद्दाख के इशू को लेकर चाइना का जो तनाव है इंडिया के साथ वो बरकरार है। इसी तरीके से अरुणाचल प्रदेश को चीन अपना हिस्सा तस्वुर करता है और अरुणाचल प्रदेश को चाइना ने अपना यानी चीनी नाम भी दे दिया हुआ है। अब इस सिनेरियो में एक जानिब तो बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो रही हैं इस रीजन के अंदर, दूसरी जानिब दलाई लामा की रिकार्नेशन के इशू को लेकर भी इस वक्त चीन और इंडिया दोनों के दरमियान शदीद तनाज़ा है। तिब्बत और ख़ासतौर पर दलाई लामा ये चाइना का इस वक्त भारत के साथ तनाज़े में सब
سب سے زیادہ مرکزی نقطہ ہے۔ دلائی لاما کی 90ویں سالگرہ پر ایک تقریب خود بھارت کے اندر منعقد ہوئی۔ بھارت کی اہم سیاسی اور عسکری شخصیات نے دلائی لاما کی سالگرہ میں شرکت کی، جس پر چین نے شدید رد عمل کا اظہار کیا، اور اس کے بعد دلائی لاما کی جانشینی پر بھی بھارت نے دلائی لاما کے موقف کو درست قرار دیتے ہوئے ان کا ساتھ دینے کا اعلان کیا، جس پر چین کے سفیر جو کہ دلی میں تعینات ہیں ان کی طرف سے سخت ترین رد عمل دیا، اور بھارت کو یہ پیغام دیا کہ بھارت اپنے پیروں پر کلاڑی مارنے سے باز رہے۔ لیکن بھارت باز نہیں آیا، اور اس نے اسی موقف کو نہ صرف آگے بڑھایا بلکہ ریسنٹلی میانمار کے اندر یہ جو علیحدگی پسند گروپ سرگرم ہیں، یہ جو 7 سسٹر سٹیٹس ہیں بھارت کی جو باٹل نیک میں موجود ہیں، ان میں چینی حمایت یافتہ گروپوں کے اوپر جا کر اس نے ڈرون اٹیک کیا، اور جو کافی وہاں پر تقریباً 20 کے قریب جو علیحدگی پسند تھے اس کو اس نے مارا۔ اب یہ جو ڈیم ہے جو نیا بنایا جا رہا ہے، یہ تبت کے جنوب مشرقی علاقے ننگچی کے نیچے بہاؤ والے دریا پر بنایا جا رہا ہے، اور اس منصوبے کے تحت 5 کاسکیڈ ہائیڈرو پاور سٹیشنز بنائے جائیں گے جو مجموعی طور پر کام کریں گے۔ اس پر سرمایہ کاری کا ٹوٹل والیوم $168 بلین آلموسٹ لگایا گیا ہے، اور اس پروجیکٹ سے سالانہ 300 ارب کلو واٹ بجلی پیدا ہوگی، جو کہ 3 گارجس ڈیم سے زیادہ ہے مجموعی طور پر۔ اس ڈیم کی تعمیر کے لیے چائنا نے یجیانگ گروپ نام کی ایک نئی کمپنی تشکیل دی ہے جو کہ اس منصوبے کی نگرانی کرے گی۔ اب امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو منصوبہ ہے یہ جس مقام پر بنایا جا رہا ہے اس میں ایک مقام پر 2000 میٹر کی ایک ڈاؤن فال بنتی ہے، جہاں پر اس ڈیم کے بنیادی طور پر سپل ویز بنیں گے، اور یہ چونکہ قدرتی بہاؤ ہے اس دریا کا اس ڈاؤن فال کے اوپر، تو وہاں پر ٹربائنیں لگا کر جو ہے وہ بجلی پیدا کی جائے گی، اور ابتدائی اندازوں کے مطابق یہاں سے جو چین ہے وہ کئی گیگا واٹ کی جو بجلی ہے وہ یہاں سے حاصل کرے گا۔ بیجنگ کا دعویٰ ہے کہ اس ڈیم سے جو مڈ سٹریم اور ڈاؤن سٹریم پر علاقے ہیں ان کو اس سے کوئی اثر نہیں پڑے گا، اور اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ڈیم ہے یہ ایک طاقتور ہائیڈرولک جو کانفلکٹ ہے یا جھڑپ ہے اس سے اس کا امکان ہوگا۔ بھارت یہ کہتا ہے کہ اس ڈیم سے اس کو نقصان ہوگا، اور جو دریائے برہم پتر ہے اس کے اوپر چین کا کنٹرول ہو جائے گا، اور دریائے برہم پتر چین کے پاس جانے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ڈاؤن سٹریم پر بھارت نے تقریباً 4800 میگا واٹ کے بجلی کے منصوبے بنائے ہیں دریائے برہم پتر پر۔ دریائے برہم پتر کا پانی روکے جانے کے نتیجے میں یہ 4800 میگا واٹ جو کہ ان 7 سٹیٹس کی مجموعی جو بجلی کی یوزج ہے اس کا تقریباً 70% بنتا ہے، اور اس کے بعد جو اضافی بجلی نیچے جاتی ہے مختلف بھارتی ریاستوں میں اس کا 33% بنتا ہے۔ یہ بجلی کے منصوبے مکمل طور پر متاثر ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اریگیشن پروجیکٹس ان تمام ایریاز کے اندر ہیں، خاص طور پر چاول اور گنے کی فصل، وہ برے طریقے سے بھارت کے مطابق متاثر ہوگی، اور اگر یہ جو دریا کا بہاؤ چین مکمل طور پر کنٹرول کرتا ہے، اس کو اپنی مرضی کے مطابق چلاتا ہے، کیونکہ اگر 3 ارب جو ہے وہ کلو واٹ بجلی اس سے پیدا ہونی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے جو ڈیم کی کیپیسٹی ہے وہ بھی بہت زیادہ ہوگی، اور اس ڈیم میں پانی کی سٹوریج بھی بہت زیادہ ہوگی، اور اس سٹوریج کے مطابق یہ جو ڈاؤن فلو ہے پانی کا اس پر کنٹرول آ جائے گا چین کا، جس سے اریگیشن اور یہ جو بجلی کے منصوبے ہیں بھارت کے وہ متاثر ہوں گے۔ اور بھارت نے اس کے ساتھ ساتھ اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ یہ جو ڈیم چین بنا رہا ہے یہ فالٹ لائنز کے اوپر بنا رہا ہے، جو زلزلے کے فالٹ لائنز ہوتی ہیں، اور اس پانی کے دباؤ سے وہ فالٹ لائنز متاثر ہوں گی، جس سے یہ جو اثرات ہیں ماحولیاتی وہ مرتب ہونے کا امکان ہے۔ چین نے ان تمام اعتراضات کو مسترد کر دیا ہے۔ اب اگر دیکھا جائے
تو بھارت کے ساتھ وہی ہو رہا ہے جو بھارت پاکستان کے ساتھ کرنا چاہتا ہے۔ دریائے چناب کے اوپر بھارت نے نئے ڈیمز بنانے کا اور دریائے چناب کے رخ کو 100% موڑنے کے لیے 4168 کروڑ روپے بھارت نے مختص کیے ہیں ایک نہر کو نکالنے کے لیے، جو دریائے چناب کے پانی کے رخ کو نہ صرف موڑے گی بلکہ اس کو راوی بیسن تک لے کے جائے گی اور دریائے راوی میں اس چناب کے پانی کو ڈالے گی اور پھر وہ بھارت اس کو مکمل طور پر یوٹیلائز کرے گا، جس کے نتیجے میں دریائے چناب کے پانی سے پاکستان ٹوٹلی محروم ہو جائے گا۔ یہ انہوں نے اس طرح کا ایک منصوبہ بنا کر اس کی منظوری دی ہے۔ اب بنیادی طور پر دریائے چناب کے پانی کو روکنے کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب کے اندر جو پانی ہے اس کی 100% قلت ہوگی، اور چونکہ دریائے ستلج آلریڈی اور دریائے راوی یہ آلریڈی بھارت کے کنٹرول میں ہے، لہٰذا پنجاب کی اریگیشن تو ٹوٹلی اس سے متاثر ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ بھارت نے دریائے سندھ کے اوپر بھی کچھ نئے ڈیمز بنانے کا پروجیکٹ لانچ کیا ہے، جس کے بعد دریائے سندھ کا بھی پانی روکنے کا منصوبہ اس وقت بھارت کے پاس ہے۔ اب یعنی بھارت جس لاٹھی سے پاکستان کو ہانک رہا تھا اسی لاٹھی سے چین نے بھارت کو ہانکنا شروع کیا ہے، اور بھارت کی چیخیں ابھی ڈیم کا افتتاح ہوا ہے تو 7ویں آسمان تک پہنچ گئی ہیں۔ اب مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس سارے سینیریو میں انفیکٹ چین نے اس منصوبے کے افتتاح سے پہلے، آپ کو یاد ہے کہ چین کے ایک تھنک ٹینک کے وائس پریزیڈنٹ ہیں وکٹر گاؤ۔ وکٹر گاؤ نے مسلسل جب بھارت نے انڈس واٹر ٹریٹی سسپینڈ کیا تھا، بھارت کے مختلف چینلز پر جا کر اس اقدام کی وکٹر گاؤ نے مخالفت کی تھی، اور وکٹر گاؤ نے چینی گورنمنٹ کے بیہاف پر مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ پیغام دیا تھا بھارت کو مختلف ٹی وی چینلز پر، ان کے ارنب گوسوامی کے شو میں بھی، پالکی شرما کے شو میں بھی، مختلف جگہوں پر انہوں نے یہ دیے تھے اپنے انٹرویوز۔ اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ بھارت وہ کام نہ کرے جس کا رد عمل وہ برداشت نہ کر سکے۔ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ چین اپ سٹریم پہ ہے، بھارت مڈ سٹریم پہ ہے اور پاکستان ڈاؤن سٹریم پہ ہے۔ بھارت اگر ڈاؤن سٹریم کا پانی روکے گا تو اپ سٹریم والا مڈ سٹریم کا پانی روک دے گا، تو پھر بھارت جو ہے وہ یہ عمل برداشت نہیں کر سکے گا، کیونکہ بھارت کی آبادی اور بھارت کا ایگریکلچر والیوم پاکستان کی آبادی اور پاکستان کے ایگریکلچر والیوم سے زیادہ ہے۔ نقصان زیادہ بھارت کا ہوگا، چین کا نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن بھارت نے وکٹر گاؤ کے اس مشورے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور اپنی اگریسو پالیٹکس کو لے کے آگے گئے۔ پھر وکٹر گاؤ نے یہ تجویز بھی دی تھی کہ ایک نئی انڈس واٹر ٹریٹی کی جائے جس کے اندر چائنا، پاکستان اور بھارت شامل ہوں، اور اس نئی واٹر ٹریٹی کے مطابق یہ بات طے کی جائے کہ اپ سٹریم پہ کتنا پانی ہوگا، مڈ سٹریم پہ کتنا پانی آئے گا اور ڈاؤن سٹریم پہ کتنا پانی آئے گا۔ اور یہ ٹرائی لیٹرل جو معاہدہ ہوگا اس میں 2 فریق جس بات کا تعین کریں گے، تیسرا فریق اس بات کو ماننے کا پابند ہوگا۔ لیکن بھارت نے اس آپشن کو بھی مسترد کر دیا۔ اب ایک جانب انڈس واٹر ٹریٹی کو معطل کرنا بھارت کے گلے کی ہڈی بن گیا ہے، کیونکہ چین کسی بھی واٹر ٹریٹی میں شامل نہیں ہے، نہ بنگلہ دیش کے ساتھ اور نہ ہی بھارت کے ساتھ۔ واٹر ٹریٹی نہ ہونے کے نتیجے میں یہ جو نیا سپر ڈیم چائنا بنا رہا ہے دریائے برہم پتر پر، اس پر بھارت اعتراض کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ پانی کی تقسیم کے حوالے سے بھارت کا چائنا کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ چین نے اس منصوبے کے تحت ایک جانب تو پاکستان کا پانی روکنے پر اپنا رد عمل دیا، اور اس سے پہلے کئی مواقع پر چائنا اسی طرح کا رد عمل دے چکا تھا۔ اب جو ہے وہ اس ڈیم کی تعمیر کے بعد یہ جو ٹرائیلیٹرل یا سہ فریقی معاہدہ ہے پانی کی تقسیم کا، اس کے لیے مجھے ایسے لگتا ہے کہ چین نے بنیاد رکھ دی ہے کہ اب اگر بھارت نے پاکستان کا پانی روکنا ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ چین بھارت کا پانی روک دے گا، اور بھارت کا پانی روکنے کا نقصان ان 7 سسٹر سٹیٹس کے ساتھ ساتھ لوور سٹریم پر موجود بھارت کے دیگر واٹر سسٹم جو کہ اس نے دریائے برہم پتر پر بنائے ہیں وہ متاثر ہوں گے، تو نقصان بھارت کا ہو جائے گا، اور پھر الٹیمیٹلی یہ ایک سہ فریقی جو معاہدہ ہے پانی کی تقسیم کا وہ ہوگا، اور اس کے نتیجے میں پانی کی منصفانہ تقسیم چین، پاکستان اور بھارت کے درمیان ہوگی، تو یہ معاملہ کسی نہ کسی جگہ پر سیٹل ہوگا۔ لیکن مجھے نہیں لگتا
وہ اردو میں کہتے ہیں نا کہ ضرب المثل ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. بھارت لاتوں کا بھوت ہے, وہ باتوں سے نہیں مانے گا. جب تک اس کو چھتر نہیں پڑیں گے پراپرلی, اس وقت تک اس کا علاج نہیں ہوگا. لہٰذا اب جو ہے نا یہ لاتوں کا عمل شروع ہو گیا ہے, اور اس کے بعد بھارت کی چیخیں نکلیں گی, اور ان چیخوں کو نکلنے کے بعد ہی جو بھارت ہے وہ ڈائیلاگ پر آئے گا, اور کم از کم پانی کے حوالے سے مذاکرات شروع ہوں گے, جس کے نتیجے میں پاکستان کو پانی کی بحالی بھی ہوگی, اور دریائے برہم پتر کے اوپر جو چینی منصوبہ بن رہا ہے اس کے بعد بھارت کو کتنا پانی دیا جائے گا اس کا تعین بھی ہوگا. اب یہ واٹر وار نیکسٹ لیول پر چلی گئی ہے, اور چین نے واٹر وار کا کنٹرول سنبھال لیا ہے, اور چین کے واٹر وار کا کنٹرول سنبھالنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بھارت اب گھٹنوں کے بل آئے. اب دیکھیں ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.